मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो सूरह मुबारका मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की, इसमें दो रूहानी बीमारियों का तज़किरा है। दो रूहानी बीमारियों का तज़किरा, और ये दो रूहानी बीमारियां पैदा क्यों होती हैं और इसकी कैफियत क्या होती है। अगर इसी पर इंसान रहे और इसको काबिल इलाज न समझे तो फरमाया कि आगे उसका नुकसान क्या होता है। तो सबसे पहला लफ्ज़ जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लफ्ज़ वैल इरशाद फरमाया। वैल वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। वैल किसे कहते हैं? वैल जहन्नम में एक तबका है, एक वादी है, उसका नाम अल्लाह ने वैल रखा है। हदीस मुबारका में आता है कि अगर ऊपर से किसी जहन्नमी को फेंका जाए और 70 साल तक वो आग में जलता हुआ सफ़र करता हुआ जाए तो 70 साल में इस वैल वादी में पहुँचेगा, यानी वो इतनी गहरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जब जहन्नम को बनाया तो इसकी आग को फरिश्तों ने 1000 साल तक भड़काया। इसकी आग सुर्ख थी, फिर 1000 साल तक भड़काया गया तो इसकी आग का रंग सफ़ेद हो गया। फिर 1000 साल तक भड़काया गया तो इसकी आग का रंग नीला हो गया। फिर 1000 साल तक भड़काया गया तो इसका रंग स्याह हो गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब जहन्नम की आग का रंग स्याह है और शिरारे इसके जो अंगारे हैं, जो आग से, ये हमारे यहाँ आग से जब लकड़ियों की आग जलाते हैं तो हल्के हल्के शिरारे अंगारे उठते हैं ना धुएँ के साथ, फरमाया ये पहाड़ों जैसे बड़े हैं जहन्नम के। वैल उस वादी का नाम है। और अल्लाह ने फरमाया कि इस वैल में जाएगा कौन? दो किस्म के लोग जाएंगे, हुमज़ा, हर हुमज़ा, हर लुमज़ा। हुमज़ा किसे कहते हैं, लुमज़ा किसे कहते हैं? हुमज़ा फरमाया कि हर इंसान में कोई ना कोई ऐब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के अलावा कोई कामिल और मुकम्मल नहीं है। हर बंदे में कोई ना कोई कमी कोताही होती है। बसा औक़ात हम भी किसी से कहते हैं कि यार गीबत ना किया करो। एक दफ़ा एक बंदा किसी की बात कर रहा था तो मैंने कहा भी गीबत करना ठीक नहीं है, गीबत ना किया करो। अगर उसमें एक बुराई और एक ख़राबी है तो कई अच्छाइयाँ भी होंगी। तो उसने कहा गीबत किसे कहते हैं? मैंने कहा पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करना। कहते हैं ये बातें तो मैं उसके मुंह पर भी कर सकता हूँ। जाकर उसे पकड़ के कहना शुरू कर दिया तू ऐसा भी है, तू यूँ भी है, तू ऐसा भी है, तू ऐसा भी है। अब वो बंदा सामने खड़ा देख रहा हो कि यार अब मैं इससे लड़ूँ, मैं इसको क्या करूँ, मैं उलझूँ, ये सामने मुझे पकड़ कर कह रहा है तू ऐसा भी है, तू ऐसा भी है, तू ऐसा भी है। तो हुमज़ा कहते हैं सामने किसी के ऐब कहने वाला कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, हुमज़ा। फरमाया वैल हलाकत है हर उस शख्स के लिए जो किसी के ऐब को उसके मुंह पर बयान करता है। लुमज़ा कहते हैं पीठ पीछे ऐब बयान करने वाला। वैल जो तबका है जहन्नम का, जो वादी है, अल्लाह उस वादी में उसको डालेंगे जो गीबत करता है, जो पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करता है। और बाज़ मुफस्सिरीन कराम रहमहुल्लाह ने फरमाया हुमज़ा का माना अपनी ज़बान से किसी के ऐब बताने वाला, लुमज़ा का मतलब इशारों से बताने वाला। जैसे इशारों से मौल साहब आ रहे हैं नमाज के लिए, दाढ़ी की तरफ इशारा करके कि वो आ रहे हैं, या इशारा करके किसी का कद छोटा है तो यूँ हाथ से इशारा करके उसकी तरफ इशारा करके ये देखो ये छोटा है। तो किसी के ऐब इशारों से बताने वाला लुमज़ा, किसी के ऐबों को ज़बान से कहने वाला हुमज़ा। तो अल्लाह ने फरमाया वैल हलाकत है, वो जहन्नम का जो तबका है वैल हर उस शख्स के लिए है जो सामने ऐब गोई करता है, जो पीठ पीछे करता है, जो ज़बान से करता है, जो इशारों से करता है, उसके लिए ये सज़ा है। एक और तफसीर मुफस्सिरीन कराम रहमहुल्लाह ने फरमाई
عیب جو عیب گو، عیب جو کا مطلب عیب تلاش کرنے والا، کسی کی ٹوہ میں رہنے والا۔ اللہ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کیسے اٹھتا ہے کیسے بیٹھتا ہے۔ میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا، یہاں تو لوگ اپنے امام کو نہیں چھوڑتے جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیسے اٹھتا ہے کیسے بیٹھتا ہے، بڑی گاڑی پر سوار ہے، جوتا نیا ہے، کپڑے سفید ہیں، یہ کیسے جا رہا ہے، کس کے ساتھ کھڑا تھا، کہاں سے آ رہا ہے۔ جستجو میں رہنا اور لومازہ عیب گو، ایک جستجو کر کے پھر اس کو آگے بتانے والا، یار اس کے پاس تو وہ بھی ہے، اس کے پاس تو وہ بھی ہے، اس نے یہ بات فلاں کے ساتھ کی، فلاں کے ساتھ کھڑا تھا، شاید اس نے یہ بات کی ہو، شاید میرے خلاف کوئی بات کر رہا ہو۔ تو مطلب ہومازہ عیب جو، عیب تلاش کرنے والا، لومازہ عیب گو، وہ عیبوں کو آگے بتانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ من ستر المسلم، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، ستر اللہ لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تشریف فرماؤں گے اور ایک بدلی چھا جائے گی، ان بادلوں میں ایک منادی اعلان کرے گا کہ فلاں بن فلاں کو اللہ کی دربار میں حاضری ہے۔ اب یہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ پوچھیں گے اسے تنہا ہے، خدا کے ساتھ اکیلا ہے، اللہ پوچھیں گے تو نے یہ کیا، اللہ کیا تھا، اب اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے جا رہے ہیں، تو نے یہ کیا تھا، اللہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اب یہ دل میں ڈر رہا ہوگا کہ یار ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے جا رہے ہیں، ابھی بڑوں کی باری آئے گی۔ کرتے 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 اللہ فرمائیں گے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جا تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، جتنے گناہ تھے اس قدر نیکیاں دے دیں۔ اب یہ بندہ کہے گا اللہ اور بھی ہیں، پہلے یہ بولتا نہیں تھا، اب چپ نہیں ہوتا، اللہ اور بھی ہیں گناہ۔ تو جب یہ بندہ باہر نکلے گا اس بدلی سے، اس کے لیے اعلان ہوگا یہ وہ بندہ ہے جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، جس کے ذمہ خدا کی نافرمانی نہیں ہے، جس کے ذمہ کوئی معصیت نہیں ہے۔ ساری خلقت حیران ہوگی کہ یار ساری زندگی سے نے خدا کی نافرمانی نہیں کی، حالانکہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ ایسے پردہ ڈال دیں گے، عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اور آئینے کی مثال اس لیے ارشاد فرمائی، جب ایک انسان آئینہ دیکھتا ہے تو آئینہ اس کو عیب بتاتا ہے کہ آپ کے چہرے پر فلاں چیز لگی ہوئی ہے، اس کو صاف کر لو۔ یہ آئینہ دوسروں کو جا کر نہیں بتاتا کہ فلاں میں یہ عیب تھا۔ فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، یہ جس میں کوئی عیب ہوتا ہے، جس میں کوئی برائی ہوتی ہے، جس میں کوئی غلطی ہوتی ہے، اس کو جو جا کر تنہائی میں بتاتا ہے، اصلاح کرتا ہے کہ یہ اپنا عیب درست کر لو۔ یہ مومن اس کی بات دوسروں کو جا کر نہیں بتاتا کہ فلاں میں یہ عیب ہے۔ اور آج ہم اصلاح نہیں کرتے، ہم تنقید کرتے ہیں۔ تنقید اور چیز ہے، اصلاح اور چیز ہے۔ تو فرمایا جو بندہ کسی مومن کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، عیب جو، عیب تلاش کرنے والا، عیب گو، وہ عیب دوسروں کو بتانے والا، یہ ویل طبقے میں ہوگا۔ اس طبقے میں ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی جگہ ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، وہاں اس کی جب کھال جل جائے گی، چمڑا جل جائے گا، دوبارہ نیا چمڑا لگا کر اس کو جلایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لیذوقوا العذاب، ایک دفعہ کھال جل جائے نا تو جلنے کا احساس پھر کم ہوتا ہے، جب نئی کھال آ جائے تو پھر تکلیف کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نئی کھال آتی رہے گی۔ پھر ایک اشکال، ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو کھال نئی لگائی ہے، اس کھال نے تو گناہ نہیں کیے نا، وہ جس نے گناہ کیے تھے وہ تو جل چکی ہے، اب نئی کھال جو لگا رہے ہیں تو ایک نئی چیز پیدا کر کے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اچھا یہ سوال میرے ذہن میں تھا، کئی تفاسیر دیکھیں، ایک تفسیر میں مجھے اس کے سوال کا جواب مل گیا کہ بھی اللہ تعالیٰ ایک نئی چیز پیدا کر کے اس کو کیوں عذاب دے رہے ہیں؟ اللہ نئی چیز نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ ہر 120 دنوں کے بعد آپ کی خون کے جو ذرات ہیں، جو آپ کی کھال ہے، یہ چینج ہو جاتی ہے، نئی آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس کا خون نہیں بن رہا ہے، بلڈ بن نہیں رہا، اس کو باہر سے لگانا پڑتا ہے، یہ پچھلا خون ختم ہوتا جاتا ہے، جسم سے ختم ہوتا جاتا ہے، نئے خون کی پیدا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔
نیا خون پیدا ہوتا ہے، نئی کھال بنتی ہے، نئی چیز ہوتی ہے۔ اب ہر 3 مہینے کے بعد جب کھال پچھلی ختم ہو گئی، نئی آ گئی، ہر 3 مہینے کے بعد، ایک بندے کی 70 سال عمر ہے تو 70 سال کی عمر میں اس کی کھال بھی نئی تبدیل ہوتی کتنی بار تبدیل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری کھالوں کو جو زندگی میں ختم ہو گئی تھی خدا کی نافرمانی کرتے کرتے، ان کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اس کے ساتھ لگائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، فرمایا کہ ہر دفعہ نئی کھال لگائی جائے گی، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا ذائقہ چکھیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اچھا یہ ہوا کیوں؟ یہ لمزہ، یہ عیب گو بنا کیوں ہے؟ یہ بیماری آئی کیوں ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ کا ارشاد فرمائی، الذی جمع مالا وعددہ، یہ وہ ہے جس نے مال جمع کیا اور رات کو تنہائی میں بیٹھ کر گنتا رہتا ہے کتنا خرچ ہو گیا، کتنا باقی ہے، گنتا رہتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ وجمع فاوعى، اور اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ جو مال جمع کیا ہے کہیں خرچ نہ ہو جائے، گنتا رہتا ہے بار بار، اور یہ نہیں خیال رکھتا کہاں سے آ رہا ہے، کس حالت میں آ رہا ہے، اور یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ کسی کا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال جمع کرنے کی حرص اور ہوس نے اس قدر اسے اندھا کر دیا ہے کہ یہ مال جمع کرنے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ اپنے ورثاء کی میراث کو کھا جاتا ہے، یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، بہنوں کے حصے کھا جاتا ہے۔ فرمایا مال کی محبت میں یہ اس قدر اندھا ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، مال کو جمع کرتا رہا اور گنتا رہا۔ اس کے دماغ میں کیفیت اور سوچ کیا تھی؟ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، زندگی تو میں نے اس کو 70 سال کی دی تھی، وہ 70 سال کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ابھی ہمارے یہ سلمان بھائی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، پتہ تھا، ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ بوڑھے ہوں گے پھر مریں گے، کوئی پتہ نہیں ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم ادھر آئے ہیں واپس جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے۔ فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ بندہ گمان کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ شاید میرا مال میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ تمہارا مال تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے سے پہلے اپنے مال ورثاء کے حصے محروم نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ سارا کا سارا مال صدقہ کر دیا، سارا کا سارا مال خرچ کر دیا، کسی اور کے لیے وصیت کر دی۔ فرمایا تیسرا حصہ جو ہے وہ تمہارا بنتا ہے کہ تم خدا کی راہ میں دے جاؤ، باقی 2 حصے تمہارے ورثاء کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، قبر کی طرف 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، ایک تو اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں، ایک اس کا مال ساتھ جاتا ہے، ایک اس عزیز و اقارب رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں۔ رشتہ دار قبر تک اس کو دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، اس کا جو مال ہے، چارپائی ہے، چادر ہے، جو چیزیں ہیں وہ بھی واپس آ جاتی ہیں، اعمال ساتھ رہ جاتے ہیں۔ کتنی دیر کھا لو گے؟ مثلا زیادہ سے زیادہ عمر بھی ہوگی تو 100 سال ہو جائے گی، 100 سال سے زیادہ تو ہمارے ہاں کوئی 110 سال، وہ تو ہم پتہ نہیں کسے کہانیوں میں کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں بندے کی فلاں دور میں عمر 100 سال بھی مشکل ہے، تو زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لیں گے نا، تو اس دولت کا کیا کریں گے؟ کیا یہ دولت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے؟ یہ مال ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ 2 بیماریاں عیب جوئی اور عیب گوئی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ اس بندے کے پاس اللہ نے مال دیا ہے اور یہ اس لیے عیب جوئی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مال میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ گمان کرتا ہے کہ میرا مال میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جیسے یہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی، زندگی ہمیشہ کی نہیں، مال ہمیشہ کا نہیں، جوانی ہمیشہ کی نہیں، سب کچھ تمہارے پاس عارضی ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اللہ نے فرمایا مال کے حقوق ادا نہ کرنے کی سے یہ سزا دی جائے گی۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ حطمہ کیا چیز ہے؟ چور چور کر دینے والی،
ذرہ ذرہ کر دینے والی. جس طرح یہ بوتلوں وغیرہ کو کرش کرتے ہیں نا کہ ذرات ہو جاتے ہیں مشینوں میں ڈال کے, یا ہمارے کچن میں ہماری مائیں بہنیں وہ گرینڈر کرتی ہیں چیزوں کو, ذرات ہو جاتے ہیں. فرمایا وہ حطمہ یہ چیز ہے, اس حطمہ میں اللہ ڈال دیں گے, چور چور کر دینے والی, ذرات کر دینے والی. کلا لینبذن, ضرور بضرور ڈال دیا جائے گا یہ بندہ فی الحطمہ, چور چور کر دینے والی میں. حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ, اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے حطمہ کیا چیز ہے؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حطمہ کیا ہے. اگلا جملہ فرمایا نار اللہ الموقدہ, وہ حطمہ جو ہے چور چور کر دینے والی اور تمہارے ذرات کو بکھیر دینے والی, وہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ. ایک تو تم لکڑیوں سے آگ بھڑکاتے ہو انسانوں, وہ انسانوں کی بھڑکائی ہوئی آگ نہیں ہے. نار اللہ الموقدہ, وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ, اللہ کی بھڑکائی, اللہ نے اس آگ کی اپنی طرف نسبت فرمائی. نار اللہ الموقدہ, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. یہ کرتی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا التی تطلع علی الافئدہ, یہ جو 11,000 kV کی تاریں ہوتی ہیں, اس سے اگر کسی کو ہاتھ لگ جائے تو آگ اس کے پاؤں سے نکلتی ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ ایسی سخت آگ ہے التی تطلع علی الافئدہ, فرمایا کہ جیسے ہی اس کو آگ لگے گی اس کے دل پر فوراً جا کے دل کو جلائے گی. التی تطلع علی الافئدہ, دلوں پر پہنچنے والی آگ ہے. اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جتنے بھی حضرات تشریف فرمائیں, کوئی ایسا بندہ ہے جس کا دل موجود نہ ہو؟ سب کے پاس دل ہے. کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس دل موجود نہ ہو؟ دل کے بغیر تو کوئی نہیں ہے نا. دل نہ ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب, نصیحت اسے فائدہ دیتی ہے جس کے پاس دل موجود ہو. لمن کان لہ قلب, معلوم ہوا کہ وہ دل جو اللہ کی ہدایت کو سمجھتا ہو, غور و فکر کرتا ہو, وہ دل موجود ہو. دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہوا بہت سارے ایسے بندے ہیں جو آنکھوں سے نہیں اندھے ہوتے, ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو دل دیکھتا ہے, یعنی حق اور باطل میں یہ دل فرق نہیں کرتا. ایسے دل کے بارے میں اللہ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ, وہ دلوں کو جلائے گی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ, فرمایا انہا علیہم موصدہ, بے شک یہ جو آگ ہے یہ اللہ ان پر ایسے مسلط فرمائیں گے. فی عمد ممددہ, انسان پہلو بدلنے تکلیف ہو تو پہلو بدلنے سے تکلیف میں کچھ راحت محسوس کرتا ہے. درد ہو جس میں بار بار پہلو بدلنے سے وہ شدت کم ہوتی ہے, لیکن یہ ایسی جگہ بند ہوں گے, اللہ نے ستون بنائے ہیں. فی عمد ممددہ, ان ستونوں میں بند کر دیں گے, یہ ہل بھی نہیں پائیں گے. اس ویل وادی میں ہوں گے. کتنی بڑی برائی ہے یہ, کتنی بڑی روحانی بیماری ہے. یہ ساری باتیں لومازہ اور ہومازہ کے لیے ہیں. عیب جوئی کرنے والا, عیب گوئی کرنے والا, اور یہ بے لذت گناہ مزے لے لے کر کرتے ہیں. فلاں ایسے, فلاں ایسے, فلاں ایسے, فلاں کا گھر ایسا, فلاں یوں, فلاں یوں, بغیر کسی وجہ کے. یہ زبان کا چسکا, یہ بے لذت گناہ ہے اور اس کی اتنی بڑی سزا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.